औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज काफ़ी अरसे बाद कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ कि आप लोगों को सूरा नूर उसको एक्सप्लेन करने की उर्दू में कोशिश करूँगा। पहले डिस्क्लेमर्स हैं कुछ कि मैं बिल्कुल कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही कोई आलिम हूँ। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ कुरान का, और अपनी जस्तजू में हूँ कि उसको समझ सकूँ, और जो मैं अब तक समझ सका हूँ डिफरेंट टीचर्स से और जो रिसर्च से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा आप तहकीक कह सकते हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही कोई मेरे पास ना नॉलेज है कुरान का, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूँगा। मैंने जसारत पहले की थी सूरह यूसुफ समझाने की, और अभी मेरी कोशिश ये है कि जो मैं सीख सका हूँ सूरह नूर का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले इससे पहले कि मैं सूरह नूर की ट्रांसलेशन और उसको समझाने की तफसीर समझाने की कोशिश करूँ, मैं पहले तो बताने की मैं जस्तजू करूँगा कि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात क्या कर रहे हैं, इसका नज़ूल कब हुआ, और इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कवर कर रहे हैं। एक रोड मैप इस सूरह का पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है ना आप इससे बेनिफिट ले सकें। तो पहली बात, इस सूरह के मतलब जो यूनिक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी और सूरह के स्टार्ट से पहले ये नहीं कहा कि ये सूरह मैंने नाजिल की है। पूरी सूरह, इसका जो पहली वर्स है इस सूरह की, वह है सूरतु अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये वाहिद सूरह है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने सूरह नाजिल की है। तो सूरत का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि सूरत होती क्या है। तो पहली बात कि इसका नज़ूल जो है, ये सब उलमा में इत्तफ़ाक़ है कि इसका नज़ूल ये मदनी सूरह है, और पहले साल से चौथे साल के दरमियान, बट ज़्यादातर लोगों का इत्तफ़ाक़ है कि सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर के दरमियान हिजरा के इसका नज़ूल हुआ। और जो जो हालात और थे, वाक़यात और थे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आयात इसकी नाज़िल हुई हैं। ये एकदम से नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता इसका नज़ूल हुआ है दूसरे से चौथे साल हिजरी के। और जो है इसके कुछ बैकग्राउंड हैं, जैसे इनिशियल जो आयात आई उसमें क्या वाक़यात होते, किस बैकग्राउंड में ये आयात आई। इस तरह हज़रत आयशा के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया गया हिपोक्रेट्स ने, उसके रिस्पॉन्स में कुछ आयात आई। तो ये ग्रेजुअल इसकी जो है ना हमारे पास नज़ूल हुआ है इस सूरह का। तो अ, मैंने जैसे बताया कि सूरह जो होती है ना, उसका अरबी में जो मतलब यूज़ किया जाता है किसी को स्टेटस और ऑनर के लिए। जो किंग्स हैं उसकी प्रेज़ करने के लिए अरबी यूज़ करते हैं कि अल्लाह हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ सूरह, बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ने स्टेटस दिया है, ऑनर दिया है। दूसरा लफ्ज़ इसका मतलब है सूरह का कि जो फोर्ट्रेस होते हैं, जो किले, उनकी जो आउटसाइड वॉल्स होती हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सूरह का। तो सूरह के ये दोनों मानी आते हैं। अब एक सिटी जो कि प्रोटेक्टेड है बाय आउटसाइड वॉल्स, समझे कि उसको सूरह कहा जाता है। अब उस सिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसेज होंगे, स्कूल होंगे, मदरसे होंगे, उसके अंदर मसाजिद होंगी, उसके अंदर पुलिस स्टेशन होगा, हाई कोर्ट्स होंगी, उसके अंदर हस्पताल होंगे, ये सारे इदारे होते हैं। इसी तरह एक सूरह, जिस तरह की ये सूरह नूर है, इसके अंदर वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात की है। दे आर एक्चुअली 10 टोटल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम समझ सकें कि वो सब्जेक्ट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात की है, और उनका सब का बेसिक मकसद जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। अगर हम समझें, मैं आपको बताऊंगा कि वो 10 क्या सब्जेक्ट्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह में कवर किए हैं। पहला सब्जेक्ट है किस तरह आपने सोशल डिसिप्लिन, सोशल को प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी मेंटेन करनी है, उसके लिए अहकामात है कि एक जिस तरह सिटी को गवर्न करने के लिए और इंसान को, वो आपको कुछ सोशल डिसिप्लिन चाहिए होता है, पॉलिटिकल डिसिप्लिन चाहिए होता है, उसके अंदर अहकामात होते हैं कि किस तरह आप सोसाइटी को प्रिजर्व करोगे। उसी तरह इसके अंदर जो है ना पहला जो टॉपिक है वो है सोशल डिसिप्लिन का, कि किस तरह आपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है।
اس کے اندر ساری جو ہے زنا اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں جو حکم دیے گئے وہ سب کور ہوں گے. دوسرا جو ٹاپک اس میں کور کیا گیا وہ ہے کہ کس طرح ان سائڈ سے جو ہپوکریٹس ہیں منافقین ہیں وہ کس طرح ہمیں ڈیمیج ایک سوسائٹی کو کر سکتے ہیں، اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں گے. تیسرا ٹاپک جو کور کیا جائے گا اس میں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سرمن دیں گے، خطبہ دیں گے کہ کس طرح آپ پریونٹ کر سکتے ہو اس قسم کے اٹیک جو ہپوکریٹس کرتے ہیں، اس سے ڈیل کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بیان کریں گے. یہ تیسرا ٹاپک ہے جو کور کیا گیا ہے اس سورہ میں. چوتھا ٹاپک جو کور کیا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لاز دیے ہیں، ہمیں قوانین دیے ہیں جس سے ہم سوسائٹی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے فاحشات جو زنا اور ہیں اس میں نہ اس کے اندر گر جائیں، اور اس کو پریونٹ کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لاز دیے ہیں، جس میں سے پہلا لا بتایا ہے یا پہلی جو ہے اللہ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں ایک دوسرے کے جاؤ تو پہلے اجازت مانگو، پرمیشن حاصل کرو، ایسے نہیں کسی کے گھر میں گھس جاؤ. ظاہر اس کی سمجھ آتی ہے کہ بیوی بچے بیٹیاں مائیں گھروں میں ہیں بغیر پردے کے ہیں، کس حال میں بیٹھی ہیں، آپ ایسے نہیں منہ اٹھا کے کسی کے گھر گھس جاؤ، بے شک آپ کے رشتہ دار کا بھی گھر ہو، بہن بھائی کا بھی گھر ہو، آپ کو پرمیشن لینی ہے، پرمیشن نہ دی جائے تو واپس چلے جاؤ. یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے کہ کس طرح زنا جیسی بدکاری اور یہ جو ہے ہماری معاشرے میں نہیں پھیلے گی. تو اس کی پریونشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وہ بتایا. دوسرا بتایا کہ اپنی آنکھیں جھکا لو. پہلے مرد کو حکم دیا گیا، بعد میں عورت کو کہا ہے. ہم نے یہ بڑا غلط کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ عورت کو پردے میں ڈال دو، عورت پہ سب کچھ ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیے ہیں سورہ نور میں پردے کے اور کرنے کے، سب سے پہلے مرد کو حکم دیا ہے کہ لور یور گیز، اپنی نظریں جھکا لو، یہ نہیں کہ گھوریاں مارتے رہو اور وہ کرتے رہو. تو اور ماڈسٹلی کا مرد کو پہلے حکم دیا ہے، پھر بعد میں عورت کو حکم دیا کہ گیز نیچے کرے، ماڈسٹی، اور اس میں کور کا حجاب کا بھی حکم سر آئے گا. اس میں جب ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے ذکر کریں گے. میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فحشات کو پریونشن کے لیے ہمیں ڈسپلن بتائے ہیں کہ کیا کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اس میں پہلا کہ گھروں میں جاتے اجازت لو، دوسرا ماڈسٹی اور کور کرو، آنکھیں نیچے کرو، اور تیسرا رول اور ڈسپلن. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی میں ان میرڈ لوگ ہیں، اسپاؤس لیس ہیں، ان کی شادی کرانے میں ان کی مدد کرو. جو غلام بھی ہیں ان سب کو وہ احکامات ہیں. جب آپ یہ کرو گے تو چانسز سوسائٹی میں برائی نہیں پھیلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائر انسان کے اندر رکھی ہے، اس کا حلال طریقہ بھی دیا ہے، اور وہ ہے میرج. اور جب کوئی خدا نخواستہ ایسا گناہ سرزد کر بیٹھتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن آف میرج کو تباہ کر دیتا ہے جو فیبرک ہے کسی سوسائٹی کا. تو سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا جس طرح دیواریں پروٹیکٹ کرتی ہیں، یہ لاز اور یہ پرنسپلز یہ ایک سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی پریزرویشن کی. یہ ساری باتیں جو پہلے 4 اس میں ہیں وہ ساری اس کے متعلق تھیں. پانچواں جو ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ میں ڈسکس کیا ہے جو کہ مڈل میں ہے، اور وہ بہت خوبصورت آیات ہیں اللہ کے نور کے متعلق. اللہ نور السماوات والارض، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیمپ سے تشبیہ دی ہے، اور وہ سارا ایکسپلین کیا جائے گا. وہ بہت خوبصورت ورسز ہے نور کے متعلق. وہ ان دا مڈل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھی ہے جو ہارٹ ہے سورہ کا، کیونکہ اللہ ہی کی لائٹ جب انسان وہ اس لائٹ کے تھرو، اس پرزم کے تھرو دیکھتا ہے تو ہر چیز ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. تو آپ ایمان کی روشنی میں چیزیں دیکھتے ہو. وہ جو پہاڑ میں دیکھتا ہوں یا درخت دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، اس کو دیکھنے کا آپ کا وہی چینج ہو جائے گا معیار، کہ آپ اس میں اللہ کی خدائی دیکھو گے، اللہ کی کریشن دیکھو گے. آپ یہ نہیں کہ جا کے پہاڑوں کے ساتھ اور خوبصورت جگہوں پہ جا کے سیلفیاں لے رہے ہو، آپ سبحان اللہ کہو گے. آپ اللہ کی کریشن، اس کی مصوری، اس کی کریشن، اس کو ایڈمائر کرو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جب نور کی بات کر رہے ہیں اور کس طرح لائٹ اور ڈارکنیس کی، تو انسان جب لائٹ میں آ جاتا ہے، ایمان کی لائٹ میں، تو اس سے جب چیزیں دیکھتا ہے تو زاویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے دیکھنے کا. تو اللہ وہ انوائٹ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پھر جب ایسی وہ بات کی ایمان کی، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، غور نہیں کرتے ہو کیا میں نے بنایا. پھر اللہ اس میں 6واں جو پارٹ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے لائٹ اور ڈارکنیس کا کمپیریزن، اور
دیکھو اپنے ارد گرد کہ کس طرح میں بادلوں کو جو ہے نا چلا رہا ہوں اور بھیج دیتا ہوں اور بارش سے بھیجتا ہوں اور کس طرح زندہ کرتا ہوں ڈیڈ کو. یہ ساری باتیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 6ویں سیکشن میں کریں گے. جب آپ کو ایمان کی لائٹ آ جائے گی اور اس سے آپ دیکھو گے تو زاویہ آپ کا تبدیل. پھر 7واں ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کور کیا ہے اس سورہ میں وہ ہے کہ کس طرح ہپوکریٹس سوسائٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں اندر سے. کہتے ہیں کہ میں سن رہا رسول اللہ کے احکامات سنے لیکن سنتے نہیں ہیں. اور وہ کس طرح ڈسپلن پولیٹیکل ڈسپلن سوسائٹی کا تباہ کر دیتے ہیں. اس سے پہلا سوسائٹی کو انسائڈ ڈیمیج کیا تھا انہوں نے بائی اسپریڈنگ ریومرس جس طرح کہ حضرت عائشہ کے متعلق پھیلائی گئی تھی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا سیکنڈ ٹاپک میں. یہاں پہ جو سینٹر میں نے بتایا کہ 5واں اور 6واں اللہ کے لائٹ اور ڈارکنیس کا ذکر ہے اور پھر انوائٹ کیا کہ دیکھو اس لائٹ کے تھرو چیزیں ارد گرد اپنے. اور 7ویں میں ہپوکریٹس کس طرح جو ہے نا وہ ڈیمیج کرتے ہیں بائی ناٹ اوبیئنگ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کی طرف آ رہے ہیں لیکن نہیں آتے. اور اس قسم کی ساری باتیں ہپوکریٹس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. 8ویں سبجیکٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈوائز کرے گا کس طرح ڈیل کرنا ان ہپوکریٹ سے کہ وہ آپ کی پولیٹیکل ڈسپلنس کو ڈیمیج نہ کر سکے. 9واں جو سیکشن اس میں کور کیے گئے وہاں میں نے بتایا تھا 3 ایڈوائزز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ کس طرح سوسائٹی سے یہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ آئیں گی کچھ ایکسیپشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ کیا ایکسیپشنز ہیں جس میں آپ کو پہلے تھا کہ جو ہے نا سیک پرمیشن کرنی ہے گھروں میں انٹر ہوتے ہوئے. اب گھر کے اندر بھی جو بچے ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حکم دے رہا ہے کہ کچھ ٹائمنگ ہے جس میں تم نے پرمیشن لے کے کمرے میں جانا. ایسے نہیں منہ اٹھا کے گھس جاؤ ماں باپ کے کمرے میں. جب بچہ پیوبرٹی پہ داخل ہو جاتا ہے جوان ہو گیا ہے اس کو بھی پرمیشن لینی ہے کیونکہ کچھ ٹائم ہے جو پرائیویسی کے ہیں. گھر کے اندر بھی پرمیشن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسے نہ گھس جاؤ, پرمیشن لو اور پھر جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایکسیپشن بتائی ہے کہ وہاں کہا تھا کہ کور کرو آنکھیں لور کر دو. اللہ نے کہا کہ بلائنڈ مین ایگزیمپٹ ہے, جو ال ہے وہ ایگزیمپٹ ہے, اس کو آنکھیں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو ایک نرس اس کی تیمارداری کر رہی ہے, وہ اگر دیکھے گا نہیں تو ظاہر ہے اس کو کیئر نہیں مل سکتی. اللہ نے کہا کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح بوڑھی عورت جو کہ شادی کی عمر سے گزر چکی ہے اس کو حجاب لینے نقاب لینے کی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم اتار سکتے ہو, یہ ایکسیپشن ان کے لیے دے دی ہے. اسی طرح تیسری جو ہے اس میں جو ذکر کیا ہے جو ایکسیپشن ہے کہ کچھ حلال انٹریکشن پاسبل ہے کہ بہن بھائیوں کے گھر اپنے رشتہ داروں کے گھر بیٹھے ہو تو تمہیں اتنا زیادہ جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حجابیں لینے اور کور کرنے. اور اس کے دیر آر سم جو ہے نا حالات ہیں جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے مل سکتے ہو اور اتنا زیادہ آپ کو جو ہے نا پردے اور اس کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ حلال انٹریکشنز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتائیں گے کون سی پرمیشن ہے. اور آخری ٹاپک جو اس میں کور کیا ہے وہ ہے میں نے بتایا تھا 10واں پولیٹیکل ڈسپلن مدینہ کا کہ کس طرح مینٹین کرنا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پرمیشن نہ دیں نہ جاؤ, جب وہ کال کریں وہ حاضر ہو جاؤ, اونچی آواز سے اونچا نہ بولو. یہ سارا ایک پولیٹیکل ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. یہ ایک روڈ میپ ہے جو میں آپ کو بریفلی دینا چاہتا تھا اس سورہ کا تاکہ سورہ سمجھ آئے. ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایک ٹاپک سے شروع ہوئے اور کہاں دوسرے پہ چلے گئے اور کیا یہ سب کنیکٹڈ ہے. بہت خوبصورت سمیٹری ہے سورہ میں جو میں نے کوشش کی ہے ہائی لائٹ کروں. انشاءاللہ اگلے اس میں آپ کو اپنی سٹارٹ کروں گا وی ول ڈگ ڈیپ انٹو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم.